Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all, everybody? I hope you are all doing well and also hope to take care of yourselves these days. Welcome back once again on my YouTube channel. So, last video lecture I will complete the unit number 3 exercise. I hope you can understand all the chapter. So, is this have any problem of unit number 3? Write into your comment. And one and a last thing, if you are new in my channel, kindly subscribe my channel, press the bell icon and also share my videos. So today I will start the next unit number 4, कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग, जो कि चैप्टर लिया गया है तौबातुन नसूस से। ठीक है, सबसे पहले और इनके राइटर हैं जिन्होंने इन्हें लिखा है वो हैं डिप्टी नज़ीर अहमद। सबसे पहले मैं आपको डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, देन लेट्स स्टार्ट। जी, डिप्टी नज़ीर अहमद, जाए वलादत है इनकी सन 1836 और जाए वफ़ात है इनकी सन 1916। इस पूरे अरसे में उन्होंने कौन कौन सी अदमी खिदमात की, वो कहाँ पैदा हुए, कहाँ पढ़े लिखे, उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। मौलवी नज़ीर अहमद, जिनको अदबी दुनिया में डिप्टी नज़ीर अहमद कहा जाता है, यानी इनका रियल नेम जो है मौलवी नज़ीर अहमद है। डिप्टी नज़ीर अहमद इनकी अदबी खिदमात की वजह से इन्हें दिया गया। ज़िला बजनूर यूपी इंडिया के एक छोटे से गाँव रेहड़ में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम अपने घर ही में अपने वालिद से, जो गांव में बच्चों को पढ़ाया करते थे, हासिल की और फिर दिल्ली में जाकर दिल्ली कॉलेज में दाखिला लिया और आला तालीम हासिल की। डिप्टी नज़ीर अहमद बचपन ही से डिप्टी कलेक्टर बनने का, जो उस बारे में बड़ा बहुत तरक्की याफ्ता होता ख्याल किया जाता था, ख्वाब देखते थे, जो एक रोज़ पूरा भी हो गया था। उन्होंने इस मुकाम मर्तबा को पाने के लिए सख्त मेहनत की, वेरी हार्ड वर्क, और ज़माने के बड़े नशीम अफराज देखे, यानी उतार चढ़ाव। उन्होंने सन 1857 की जंग आज़ादी की को भी बहुत करीब से देखा था, क्योंकि उनको दिनों आप दिल्ली में मुकीम थे, यानी दिल्ली में ही आपका आबाई घर था। आप सर सैयद अहमद खान के अफकार से भी बहुत मुतासिर थे, इसलिए सन 1857 के बाद मुसलमान अशराफ घरानों की तालीमी हालत को सुधारने के लिए लिखने लिखाने का काम भी किया और अपनी कोशिशों में किसी हद तक कामयाब भी रहे। डिप्टी नज़ीर अहमद पढ़ने के बहुत बेहद शायक थे, यानी उन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था। वो आपके उनके इंट्रोडक्शन में आपको पता चल ही गया है, मगर उनके सामने उर्दू में नावल का कोई नमूना मौजूद ना था। यहाँ पर इनका सबसे अहम कारनामा नज़र आता है। अलबत्ता उन्होंने अपने तौर पर कोशिश की और उर्दू नावल नगारी के मैदान में पहला कदम रखा, यानी नावल पहली दफ़ा लिखे जाते थे इंग्लिश में, और जो कि पढ़े लिखे थे उन्हें तो समझ आ जाता था, ठीक है ना, वो इंग्लिश पढ़ लेते थे, लेकिन जो सिर्फ उर्दू या फ़ारसी पढ़े थे उनके लिए इन्होंने नावल नगारी को उर्दू में एक्सप्लेन किया। वो चूँकि एक मामला फ़हम, ज़ारक और ज़बान बयान पर कुदरत रखने वाले ज़बरदस्त आदमी थे, यानी उर्दू में बहुत ज़्यादा उनको उर्दू अदब में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, इसलिए उन्होंने इन्हीं खूबियों की बदौलत उर्दू नावल नगारी की दाग बेल डाली। उन्होंने मुतअद्दिद इस्लाही नावल लिखे, जिनमें मरातुल अरूस, बनातुन नाश, तौबातुन नसूह, फसाना मुब्तला, इब्नुल वक्त, रोया सादिका और अयामी भी शामिल हैं, जो तमाम के तमाम इस्लाही नावल हैं। ठीक है, अब आपको पता चल गया उन्होंने कौन कौन से नावल लिखे हैं। शामिल किताब इक़्तिबास, कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग, उनके नावल तौबातुन नसूस से मुस्तआर है, जो कि पहले मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नावल के इस हिस्से में ख़ानदान के सरबराह नसूह के बड़े बेटे कलीम का ज़िक्र है, यानी नसूह के जो सबसे बड़े बेटे हैं वो बहुत बड़े कह लें मुसन्निफ़ हैं, और कलीम आगे उनसे भी उनके बेटे वो भी उसी शोहरत में उनसे भी अपने बाप जैसे ही हैं। ठीक है, अब ये स्टोरी में बताया गया है तौबातुन नसूह में, यानी इस चैप्टर में बताया गया कि कैसे कलीम अपने दोस्त मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग को मिलने के लिए जाते हैं, अपने सारे ख़ानदान से लड़ झगड़ कर, और वहाँ पर जाके इनके साथ क्या होता है और भूख की हालत में इनके साथ क्या-क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ये सबक चूँकि बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए इसकी रीडिंग के कुछ जो है कि पैराग्राफ्स हैं वो आपको एक्सप्लेन किए जाएँगे। बाकी अगर आपको किसी में मसला होगा तो आप अपने अल्फाज मायने का तो आप अपने कमेंट में वो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको उसको जल्द ही उन मसाइल को हल कर दूँगी। जी, सबसे पहले मकासद तदरीस हमारे चैप्टर के, जो कि मैं आपके गोशो-गुज़ार करूँगी। तलबा यानी तुलबा हो सकते हैं या व्यूअर्स को उर्दू नावल निगारी की इब्तदाई सूरत हाल से आगाह किया जाए, क्योंकि ये चैप्टर ये जो सबक है एक किस्म का तौबातुन नसूह से लिया गया, और ये नावल की शक्ल में ही आप तक इस किताब पे पब्लिश हुआ है। नेक्स्ट,
طلباء کو ڈپٹی نذیر احمد ثانی کے حالات سے آگاہ کرتے ہوئے یہ بتانا کہ ان کا شمار اردو کے طلباء پہلے ناول نگار کے طور پر کیا جاتا ہے، جو کہ میں آپ کو ایکسپلین کر چکی ہوں ان کی انٹروڈکشن میں۔ تھرڈ ون، طلباء کو ڈپٹی نذیر احمد کے زمانے کے معاشرے سے آگاہ کرنا، جو کہ وہ ایکسپلین ہو گیا، اور انہیں یہ بتانا کہ انہوں نے اپنے تمام ناول اسلامی معاشرے کے مقصد کے تحت لکھے تھے۔ نیکسٹ 4، طلباء کو ناول توبہ النصوح کے کرداروں کی مثال دے کر بتانا کہ ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں کے تمام کردار اس میں بامسمہ ہیں، یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کیونکہ اس میں بتایا گیا ہے کہ کلیم کس طرح سے اپنے گھر والوں کی جو ہے بات نہ مان کے اپنے دوست سے ملنے جاتا ہے، اور وہ کس طرح سے بعد میں اس کا کیا حالت ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ کو ایکسپلین کیا جائے گا اس پورے چیپٹر میں، پورے ناول ہنٹ کے طور پر، ٹھیک ہے۔ طلباء کو روز مرہ اور محاورہ کی تعریف بیان کا بتانا، ٹھیک ہے، وہ آپ کو گرامر میں ان کی مشق میں دے دی جائے گی۔ واضح کرنا کہ روزمرہ اور محاورہ کے ڈپٹی نذیر احمد کی زبان صنعت کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اور یہاں سے اب ہمارا جو ہے چیپٹر سٹارٹ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک قسم کی ایکسپلینیشن ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے ہی چیپٹر میں بتا دی ہے کہ کلیم اور مرزا کس طرح کے فرینڈس تھے، اور کلیم چونکہ ایک بہت بڑا اس کے فادر بہت بڑے مصنف بتائے گئے ہیں اس میں، اس کے والد، اور وہ بھی ایک بہت بڑا مصنف بتایا گیا ہے، شاعر بتایا گیا ہے۔ تو جب وہ اپنے گھر والوں سے لڑ کر اپنے دوست مرزا ظاہر دار بیگ سے ملنے جاتا ہے، وہ بھی بھوکا پیاسا، تو وہاں پر جا کے وہ مرزا کے کیا حالات دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، کیسا اس کا گھر ہوتا ہے، مرزا اس کی کس طرح کی مہمان نوازی کرتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ جو کہ چیپٹر کے لاسٹ پہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، سٹارٹ کرتی ہوں جی۔ ہمارا چیپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے۔ سوری فار تھروٹ اریٹیشن آئی ہیو، اس کی وجہ سے جو ہے میرا گلا کافی زیادہ خراب ہے جی۔ تو میرا چیپٹر ہمارا سٹارٹ ہونے والا ہے۔ بار بار پکارنے، کنڈی کھڑکھڑانے سے دو لونیاں چاگ لی ہوئے اندر سے باہر نکلی، اور انہوں نے سے ایک سے پوچھا، کون ہے صاحب اتنے رات کے، کیا کام؟ کلیم، جاؤ مرزا کو بھیج دو۔ لونڈی، کون مرزا؟ کلیم، مرزا ظاہر دار بیگ جن کا مکان ہے۔ کون مرزا؟ لونڈی، یہاں کوئی مرزا ظاہر دار بیگ نہیں۔ اتنا کہہ کر قریب تھا کہ لونڈی پھر کواڑ بند کر کے کلیم نے کہا، کیوں جی، کیا یہ جمع دار صاحب کی محل سرا نہیں ہے؟ اب سب سے پہلے مرزا ظاہر دار بیگ کی جو جھوٹ ہے وہ یہ سامنے آیا جو اس نے کلیم کو بولا ہوا تھا کہ وہ جمع دار صاحب کا بیٹا ہے، جبکہ وہ جمع دار کا نہیں، مرزا بانکی کے بیٹے تھے، اور خود کو مرزا جمع دار صاحب کے جانشین مانتے تھے۔ لونڈی، ہے کیوں نہیں؟ کلیم، پھر تم نے کیا کہا کہ یہاں کوئی ظاہر دار بیگ نہیں؟ کیا ظاہر دار بیگ جمع دار کے وارث اور جانشین نہیں ہے؟ لونڈی، جمع دار کے وارثوں کو خدا سلامت رکھے، مولانا ظاہر دار بیگ جمع دار کا وارث بننے والا کون ہوتا ہے؟ دوسری لونڈی، ارے کم بخت، یہ کہیں مرزا بانکی کے بیٹے کو تو نہیں پوچھتے ہو جیسے میں نے اوپر ایکسپلین کیا؟ وہ ہر جگہ اپنے آپ کو یعنی اپنے آپ کو جمع دار کا بیٹا بتایا کرتا ہے۔ مخاطب ہو کر کہا، کیوں میاں، وہی ظاہر دار بیگ نا جن کی رنگت زرد ہے، آنکھیں کرنجی، چھوٹا قد، دبلا ڈھیل، اپنے بہت بنائے سوارے رہا کرتا ہے، یعنی ٹوٹل اپنے کردار کو اس طرح سے اس نے پالش کیا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو جمع دار کا بیٹا بتاتا ہے۔ کلیم، ہاں وہی ظاہر دار بیگ۔ لونڈی، تو میاں اس مکان کے پچھواڑے اپلوں کی ٹال کے برابر ایک چھوٹا سا کچا مکان ہے، اس میں وہ رہتے ہیں اب؟ ہاں جی، ایک چھوٹی سی جھونپڑی یعنی کچے سے مکان میں جی۔ اب جو ہے کلیم وہاں پر جا کر آواز دی تو کچھ دیر بعد مرزا صاحب ننگ دھڑنگ جانکیاں پہنے تشریف لائے، کہا، دیکھ کر شرمائے اور بولے، آپ ہیں؟ کلیم، چلیے گا کہاں، میں تو آپ کے پاس آیا تھا۔ مرزا، پھر اگر کچھ دیر تشریف رکھنا منظور ہو تو میں اندر پردہ کرا دوں، یعنی اپنی وائف کو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو۔ کلیم، میں آج شب آپ کے یہاں رہنے کی نیت سے آیا ہوں۔ اب جو مرزا صاحب ہیں وہ کلیم صاحب کو کہاں لے کر گئے ہیں اس کے بارے میں بات کرتی ہوں۔ کلیم نے جو مسجد میں آ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک نہایت پرانی چھوٹی سی مسجد ہے، مسجد زرار کی طرف وحشت ناک، یعنی قبرستان کی طرح، نہ کوئی حافظ، نہ طالب علم، نہ مسافر، ہزار چمگادڑیں اس میں رہتی ہیں۔ ان کی تحقیق بے ہنگام سے کان کے پردے پھٹے جاتے تھے، یعنی اتنی زیادہ چمگادڑیں تھیں کہ وہ جب شور کر رہی تھی تو ان کی مسلسل شور سے کان کے پردے پھٹتے۔ فرش پر اس قدر چمگادڑوں کی غلاظت کی بھیڑ تھی کہ بجائے خود کھڑنجے کا فرش بن گیا تھا، یعنی اینٹوں کے فرش کی بجائے چمگادڑوں کی غلاظت کا فرش بنا ہوتا ہے۔ قبل اس کے کلیم شکایت کرے، مرزا صاحب بطور دفع دخل مقدر فرمانے لگے کہ بندے کے گھر میں کئی دن سے طبیعت علیل ہے، یعنی
مرزا صاحب کی طبیعت خراب ہے، خفقان عارضہ اختلاج قلب کا روگ ہے، یعنی دل کی غیر معمولی جو دھڑکن ہے وہ ان کی بڑھ جاتی۔ اب میں آپ کے پاس سے گیا تو اس کو غشی میں پایا، میں اس وجہ سے دیر ہوئی، تو پہلے یہ بتائیے وہیں کہ اس وقت بندہ نوازی فرمانے کی کیا وجہ تھی۔ اب یہاں پر کلیم جو ہے مرزا صاحب سے پوچھنے لگے کہ ان کی یہ حالت کس وجہ سے پوچھ رہا ہے کلیم صاحب نے، یہ کیا ماجرا، تم کہا کرتے تھے کہ تمہارے یہاں 2 محل سرائے، متعدد دیوان خانے، کئی باغ ہیں، حوض اور حمام اور کڑے اور کنج اور دکانیں اور سرائے، میں تو جانتا تھا کہ عمارت کی کسی کی قسم کی کوئی ایسی چیز نہ ہوگی جس کو تم اپنے ملک میں نہ بتایا ہو، یا یہ حال ہے کہ ایک متنصف کے واسطے ایک شب کے لیے تم کو جگہ میسر نہیں، یعنی کیا میں سوچتا ہوتا تھا کہ تمہارا گھر بہت بڑا ہے، کلیم صاحب کہہ رہے ہیں مرزا کو، لیکن یہاں پر تو ایک رات گزارنے کی بھی جگہ نہیں ہے، لیکن میں اس جاؤ حشمت یعنی شان و شوکت کا ایک شمع بھی نہیں، تمہاری شان و شوکت کا ایک شمع بھی نہیں دیکھا۔ یہاں سے مرزا کیا جواب دے رہے ہیں، آپ کو میری سخن سازی یعنی میری باتوں کا سخت ہونا تعجب ہے، اتنی مدت میں آپ میری صحبت کو افسوس سمجھ نہیں پائے۔ اب یہاں سے میں ایک پیراگراف لیتی ہوں جس میں کلیم جو کہ بھوکے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ سوری تھروٹ ریجیشن بہت زیادہ ہے، کہ ان کا کیا حال ہے۔ کلیم: مرزا سچ کہو تم جھوٹ بہکاتے ہو۔ کلیم: تمہارے سر کی قسم میں بھوکا ہوں۔ مرزا: تو مرد خدا آج ہی کیوں نہ کہا، آتے ہی کیوں نہ کہا، اب یہ رات گئے کیا ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ان کی بھوک کا جو جن تھا یعنی دیوی اشتا کو برداشت کرنا ممکن تھا۔ انہوں نے کہا ایسا کرو، جاؤ چھتامنی بھٹ بھونجے کہ یہاں سے گرم گرم خستہ چنے کی دال بنوا لاؤ، بس ایک ڈھیلے کی مجھ کو تم دونوں کو کافی ہوگی، رات کا وقت ہے۔ لیکن وہ دال نہیں لائے، الٹا وہ 1 مٹھی برابر جو تھے بنے ہوئے چنے لے آئے تھے، ٹھیک ہے، جو کہ کھانے میں بھی کچھ ٹھیک نہیں تھے، سخت تھے، ان سے ان کے دانت خراب ہو جاتے تھے۔ اور یہاں پر بتایا گیا ہے کہ مرزا صاحب کو جب آرام کا ٹائم آیا تو کلیم کو آرام کا ٹائم ہے تو مرزا نے ایک میلی دری اور کثیر سا تکیہ دیا، ٹھیک ہے، اور بڑی مشکل سے وہ رات انہوں نے اس مسجد میں نکالی، لیکن جب وہ صبح اٹھے تو ایک چور پہلے ہی ان کی چیزیں لے کر بھاگ گیا، جس کی وجہ سے چمگادڑ کی پیٹھوں کی غلاظت کی وجہ سے ان کی حالت ایک چور سے کم نہیں لگ رہی تھی، اور صبح پر ان پر تکیے کی چوری اور دری کا الزام لگا دیا تھا۔ تو کلیم نے سن کر رو دیا اور اسے اٹھا کر پولیس کے پاس لے جایا گیا۔ تب کلیم نے اپنا حسب و نفس بتایا، لیکن پولیس یعنی کوتوال نے کہا کہ اگر تو تم جیسا بتا رہے ہو کہ تم نسو کے بیٹے ہو اور تم اپنے آپ کو ایک بہت بڑے شاعر بتا رہے ہو، تو مصنف بتا رہے ہو، تو ٹھیک ہے، میں تمہیں اس کے ساتھ بھیجتا ہوں۔ اس نے کوتوال نے اپنے 2 سپاہیوں سے کہا کہ اگر تو یہ نسو کے بیٹے نکلے تو انہیں وہیں چھوڑانا، اور اگر ان کے بیٹے نہ ہوئے تو انہیں اسے وہاں واپس لینا۔ So today I will complete this lesson. If you have any question, any word issue, write into your comment. Take care of yourself. Allah Hafiz.